बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 2020 का आखिरी सूरज भी डूब गया। करीबन 2 घंटे बाद नया साल शुरू हो जाएगा। माह साल का यह सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन नस्ल इंसानी 2020 को कभी नहीं भूल सकेगी। यह साल डॉट 2020 बनकर तारीख की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इस साल कोरोना आया और इसने ग्लोबल विलेज को छोटे छोटे विलेजेस में अलग अलग कर दिया। इंसान इंसान से बिछड़ गया। पूरी दुनिया का माशी पहिया रुक गया। सिविल एविएशन और सियाहत की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। यह वबा पाकिस्तान की इकोनॉमी, हेल्थ, रोजगार और सुकून भी खा गई। चौथे हम ये कह सकते हैं कि कोरोना हमारे लिए डार्क 2020 की सबसे बुरी और सबसे बड़ी खबर रहा। इस साल एक छोटे से बयान से पीएए का जनाजा भी निकल गया। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से पीआईए के 141 हैं। इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और न इजाज़त दी जाए। न सिर्फ लाइसेंस कैंसिल होंगे, न सिर्फ वो नौकरियों से जाएंगे, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी होगा। 2021 का साल इंशाल्लाह पाकिस्तान के इदारों की बेहतरी का साल हो। आटा, चीनी और पेट्रोल का बहरान भी पैदा हुआ। इन बहरानों पर कमीशन भी बने, रिपोर्ट्स भी आई, बयानात भी दिए गए, लेकिन यह इशू 2020 गुजार कर 2021 में दाखिल हो गया। 2020 में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। मोटरवे जैसे सानहे ने पूरी कौम को दुखी भी कर दिया और इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस भी तब्दील कर दिया और हमारी सफारती पॉलिसी मुंह देखती रह गई। ये सारे इशू अहम थे, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर सबसे बड़ी खबर यह थी। आईन और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली कौमी सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। ये इत्तेहादी ढांचा अवाम और गरीब दुश्मन हुकूमत से निजात के लिए मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में चलाएगा। जी हां, पीडीएम का कयाम 2020 की सबसे बड़ी सियासी खबर थी, लेकिन पीडीएम इस साल कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। आज रात इस्तीफों की आखिरी रात भी है। शिबली फराज बड़ी शिद्दत से इस्तीफों का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल साल का आखिरी दिन भी सियासी अफसोस के साथ गुजर गया। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी और ये कोई महीना पहले की बात है और वो उन्होंने बताया भी था, लीडरशिप को भी बताया था। इत्तेफाक से मुझे भी पता चला था। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप लोग देखेंगे उनके मुकाबले होंगे और हमारे सोटू होंगे। जिस मुल्क में इंतकाम का ये हाल हो कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे ऊपर बैठा शख्स जो है वो इतना मुंतकिम मिजाज हो कि वो अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनवाए और अदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करे, बाद में ये कहे कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो बेशरम आदमी, एनआरओ तुमसे कौन मांग रहा है? कुछ लोग जो हैं वो अपनी जमातों से इख्तलाफ करेंगे या उनसे करवाया जाएगा। ऐसे लोग अपनी सियासी मौत मरते हैं। 2020 का सूरज जो है पीडीएम की तमाम नाजायज ख्वाहिशात, गैर जमहूरी अमंगों और नाकामियों, नामरादियों की हसरत बरसाता गुरूब हो गया और इसी तरह 2021 का सूरज भी इनके जज्बात, एहसासात को मलिया मेट करता गुरूब होगा। 22 का भी होगा। इन सियासी बोनों से ना हम किसी तरह ब्लैकमेल होंगे और ना ये सियासी बोने जो है इस हुकूमत को टस से मस कर सकते हैं। साल गुजर गया, कल साल का पहला दिन होगा। कल पीडीएम का सरबराही इजलास भी होगा। यह दिन गवर्नमेंट या अपोजिशन किसी एक के लिए रिलीफ साबित होगा। कल पीडीएम में फूट पड़ जाएगी या फिर हुकूमत का सर फट जाएगा। पहला दिन किसके लिए बुरा और किसके लिए अच्छा होगा, यह हमारा आज का इशू होगा। आपको नया साल मुबारक हो और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अता तारिर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। और शैला रजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सिंध की सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तारिर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये साल जो था इसके बारे में आप लोगों ने पेशीनगोई की थी कि इसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगले साल इमरान खान साहब नहीं होंगे। सर, साल का आखिरी दिन है, इमरान खान साहब मौजूद हैं, इस्तीफे भी आपके पास ही हैं अभी तक, ये तो गुजार गए।
اگلا سال کل آپ نے لاہے عمل طے کرنا ہے, کل پہلا دن ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید اگلا سال بھی نکال جائیں گے سر, تو فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ میرا تو چوہی صاحب خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلا سال نکال گئے جو آپ بقول آپ کے, تو یہ جو ملک اور معیشت کی کشتی تلاطم خیز موجوں کے اندر ہچکولے کھاتی رہی ہے, اور ملکی معیشت نے جس طرح سسک کے دم توڑا ہے پچھلے 2.5 سال کے اندر, اور وہ کووڈ آپ چھوڑ دیں, کووڈ سے پہلے آ جائیں, کووڈ کے بعد آ جائیں, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں اتنی ہوں گی کہ بندے کم پڑ جائیں گے. وہ ہمیں یاد ہے, نہیں چوہی صاحب یاد مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے تو کچھ نہیں کیا سر. اب تو پی ڈی ایم جو ہے اس کی اپنی بقا خطرے میں پڑ گئی. چوہی صاحب دیکھیے, یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ہم بہت جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں, اور ہم نے اس 1 سال میں ایک متکبرانہ شخص کا تکبر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, ایک شخص کا گھمنڈ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. جاؤ چوروں سے بات نہیں کروں گا, جاؤ NRO نہیں دوں گا, اس گردان سے لے کے اپنے ایک سینئر وزیر کے تھرو رابطہ کرنا اور کہنا میرے سے بات چیت کرو. آج اس شخص کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے, جو پارلیمان کے اجلاس میں بلیو نہیں کرتا, جو آرڈیننس پہ آرڈیننس کرنے والا شخص ہے, آج کہتا ہے کہ مقدس ایوان ہے, آؤ بیٹھو میرے سے بات کرو. NRO نہیں دوں گا سے جو سفر شروع ہوا وہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ مجھے NRO دے دو. اور دیکھیے مواد اتنا ہے, اور پی ڈی ایم کی موومنٹ, آپ کا خیال یہ ہے کہ جو کام آپ 2020 میں نہیں کر سکے وہ 2021 میں کر رہے ہیں؟ 2021 کے پہلے چند مہینوں میں ہی اس کی وجہ ہے. جو صاحب دیکھیں نا, پی ڈی ایم کی موومنٹ کے کچھ مراحل تھے. سر مارچ تک تو کچھ نہیں ہو سکتا نا صاحب, کچھ اب ظاہر ہے آپ سینٹ کا الیکشن آپ بھی لڑیں گے, میں نے اس لیے پہلے چند ماہ ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے جنوری میں. پہلے اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ جو کچھ کریں گے مارچ کے بعد ہی ہوگا. دیکھیے میں نے پہلے چند ماہ کا ذکر اسی لیے کیا کہ ان پہ اتنا پریشر ہے کہ ایک تو انہوں نے پریشر میں آ کے رابطے کی, اور رابطہ لاہور جلسے سے پہلے ہو چکا ہوا تھا, اور جس طریقے سے ایک ہمارا ایونٹ ہوتا ہے 10 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, کبھی کارکردگی پہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی. ہمارے ایک جلسے پہ ان کے تمام ترجمان جو 136 یا 137 ترجمان ہیں وہ سب ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. ابھی تک مجھے بتائیے کہ 2.5 سال میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, اور ہم نے یہ سفر بڑی جلدی طے کیا ہے. پی ڈی ایم چند ماہ پہلے بنی تھی, اور ہم ان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آج پارلیمان بھی یاد کرا دیا ہے تو بڑی جلدی نانی بھی یاد کرا دیں گے, جس طرح منہ پہ یہ ہاتھ پھیرتے ہوتے ہیں. لیکن سر یہ پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کو یاد کروا دیں یا کوئی مذاکرات کر لیں. پی ڈی ایم تو بنی ہی اس لیے تھے, ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ گورنمنٹ کو فارغ کرنا ہے. چلے رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر مین رول تھا پی ڈی ایم میں, تو اب یہی پارٹی جو پی ڈی ایم کے اتحاد کو توڑنے میں بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کل یا تو اگر آپ نے استعفوں پہ مان گئے آپ اور آپ لوگوں نے استعفے دے دیے, سینٹ کا الیکشن نہ لڑا, تو شاید گورنمنٹ کے لیے خطرناک ہو کل کا دن, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے خطرناک ہوگا یہ دن. پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی کل سے. پی ڈی ایم کو بالکل اسی طرح لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے ان کی تیاری نہیں تھی اور حکومت میں آ گئے تھے, ان کو حکومت دے دی گئی تھی, اور پھر انہوں نے خود کہا کہ ہمیں بہت عرصے تک سمجھ میں نہیں آیا. تو ابھی پی ڈی ایم بھی ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. کل جو ہے وہ سفارشات دی گئی ہیں سی ای سی کی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ سی ای سی کی سفارشات تو یہ ہیں, لیکن پی ڈی ایم جو کہے گی وہ فیصلہ منظور ہوگا. اب سی ای سی کا اجلاس ختم نہیں ہوا, بالکل اسی طرح جیسے پہلا مرحلہ ختم ہوا تھا ہمارا فرسٹ فیز جلسوں کا, تو یہ بیان آ گیا کہ ہم 2.5 سال میں ناتجربے کاری میں کے باوجود ہمیں تیاری نہیں تھی, حکومت پکڑا دی گئی تھی اور ہم کچھ نہیں سمجھے. تو ابھی پی ڈی ایم کا تو بعد میں اجلاس ہوتا, بلاول صاحب بھی یہ کہتے رہے نا جی کہ 2020 کے اندر یہ گورنمنٹ چلی جائے گی اور ہمارے استعفے بھی ہیں اور یہ نالائق گورنمنٹ ہے, اس کا چلے جانا ٹھہر گیا ہے. لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹلی تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید پی ڈی ایم قائم رہتی ہے. پی ڈی ایم کو کوئی خطرہ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے. بی اے پی مینگل نکل چکی, ایم کیو ایم ناراض ہے, سڑکوں پہ آنے کا اندیا دے دیا, پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ناراض ہے,
اور دوسری BNP بھی, اور خود حکومت نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب آج بھی پرائم منسٹر اس ملک کے. دوسرا MKM یا قاف لیگ پہ بہت زیادہ آپ انحصار نہ کریں. وہ کہ ہیں ان کے تو وہ کہ ہیں پر نہیں ہے, وہ کہ ہیں پر نہیں ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے, وہ اعتراف کر چکے ہیں پر نہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جن کو یہ خواب آ رہا ہے کہ PDM ٹوٹ جائے گی, ان کا یہ حال ہے کہ CEC کی میٹنگ ہے, شبلی فراز کے بعد ساتھ ندیم بابر, اس کے بعد فیصل واڈا, اس کے بعد فواد چودھری. بھائی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, آپ ہماری طرف سے بیان دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال پھر سعید غنی کو آنا پڑا. سارا دن آپ کو یاد کرواتے رہے کہ آج 31 دسمبر ہے اور اب تو استعفوں میں پورے 2 گھنٹے بچے ہیں. ہم بھی یاد دلاتے رہے کہ 2020 نوکریاں دینے کا سال ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 2021 ترقی کا سال ہے. ہم بھی انہیں یاد دلاتے رہے کہ 2020 نوکریاں دینے کا سال تھا. آپ نے 4,500 اسٹیل مل سے نکال دیے, 2,500 جو ہیں وہ PIA سے نکال دیے, 700 ریڈیو سے نکال دیے, اور ریلوے سے اتنے نکال دیے. تو ہماری تو جدوجہد ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہل چکے ہیں, ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے اور یہ ڈول رہی ہے کشتی, اور سہارے ان کو بیساکھیوں نے. اور صاحب ایک تو دونوں جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ڈنڈ ڈالنا تھا انہوں نے ڈال دیا آپ کو, اب بس آپ کی کشتی ڈوبنے والی ہے, اور آپ زیادہ خوش نہ ہو کہ 2020 نکال لیا تو آپ 2021 بھی نکال لیں گے. چوہے صاحب میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں, یقین مانے شروع میں میں تھوڑا ڈر گیا تھا کہ کیا ماحول ہے, اسٹیبلش پارٹیز ہیں, لیکن وہ PDM نے آ کے سارا چیز وہ جھاگ کی طرح بیٹھی ہے. میں تو ہمارے میں تو بڑا کام ہو گیا, مریم صاحبہ ہمارے لیے بڑا اچھا کھیل رہی ہیں. آپ کو یاد ہے نا, آج 31 تاریخ ہے, آج ہم نے چلے جانا تھا, حکومت ختم ہو رہی تھی, وہ 2-3 گھنٹے رہ گئے تھے, ہم تو ختم ہو جاتے. اور مریم صاحبہ نے کیا کیا کہا تھا, 8 دسمبر کو آریو پار ہو جائے گا, پھر 13 دسمبر کو آریا پار, پھر جناب سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہو رہا تھا, ضمنی الیکشن بھی نہیں ہو رہے تھے, استعفے بھی نہیں آ رہے تھے, ایٹمی استعفے, ہاں ایٹم بم تھے وہ تو مریم صاحبہ اگر لیڈر ہوئی تو ستہ ہی خیر ہے, آپ فکر نہ کریں. ویسے آپ نے امید لگائی ہوئی مریم صاحبہ پہ, گڑی ابھی آزاد پاکستان پیپلز پارٹی پہ, اور انہوں نے لگائی ہوئی MKM پہ اور قاف لیگ پہ. دیکھیں مریم صاحبہ نے جا کے PMLN کے نظریے کے خلاف پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. پیپلز پارٹی نے آگے سے بالکل کہا کہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے, ہم ضمنی بھی لڑیں گے, استعفے بھی نہیں دیں گے. وہ مریم صاحبہ نے اگلے تقریر میں کہا میرے 2 شیر ہیں وہ استعفیٰ دیں گے, وہ دونوں شیر سپیکر کے گوڑے گٹے جا کے ڈھیر ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے, وہ اپنے گھر کے بندے. سر یہ ان کی ناکامی ہے, آپ کی کیا کامیابی؟ میں تو پہلے تو یہ نا مجھے ڈر تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج 31 ہے کہ خدا نہ خواستہ اتنی اسٹیبلش پارٹی 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی سیریس ہی ہو. مجھے بتائیں ایسی اپوزیشن کا کسی پہ کیا دباؤ ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے سے 2 نمبریاں کر رہے ہیں. اب رہی بات ہماری, تو اللہ کا فضل ہے, کورونا جس طرح عمران خان حکومت نے مینج کیا, یہ کہتے ہیں کورونا کو رہنے دیں, اس لیے کہ یہ بات نہیں کرتے, پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئیں, ہیلتھ سسٹم بیٹھ گئے. ہمارے NCOC نے پورے پاکستان کو اس طرح مینج کیا کہ دنیا پاکستان کی مثال دے رہی ہے. آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ پہ ہے, جو آپ نے آپ کے ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم گندم ہو گئے مینج کی, جو آپ نے بجلی مینج کی, جو آپ نے پیٹرول مینج کیا, کمال کر دیا. وہ آپ کی اور جس طرح آپ نے دوائیاں مینج کی. چوہے صاحب آپ بڑے نیوٹرل ہیں, کریں یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, لیکن میری بولی صحیح سن لیں. ریمیٹنسز بڑھائے, ایکسپورٹ بڑھائیں, کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم کیے, سٹاک مارکیٹ اوپر ہے, کرنسی سٹیبل ہے. یہ تو خسارے اتنا چھوڑ کے گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہونے لگا تھا. ٹھیک ہے مہنگائی آئی ہے, میں آپ کی باتیں مانتا ہوں نا, تھوڑا سا آپ کی بات کو, مہنگائی آئی ہے, آٹا چینی کا کرائسس رہا ہے, آٹا چینی کا کرائسس آیا ہے, لیکن جو انتہائی غریب لوگ تھے جو بالکل بیچارے سڑکوں پہ تھے, ان کو گھر بھی ملے ہیں, ان کو کھانے کا بندوبست بھی ملا ہے, نئے گھر بنایا, نہیں ان کو پناہ گاہ میں رکھا ہے. بالکل لوگ سڑکوں پہلے انہیں بے گھر کیا, بے روزگار کیا, اور اب پناہ گاہ میں ڈال دیا. کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں بوم آئے گا, گھر بھی بنیں گے اور معیشت بھی چلے گی انشاءاللہ. سر شہرہ صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی طارر صاحب آپ پہلے کہہ لیں. میری گزارش صرف اتنی ہے جی طارر صاحب کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک رپورٹ شائع کی ہے آج سے چند ہفتے پہلے, آپ کو اپنا کام ہے, آپ کی میڈیم فیل ہوئی, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ تجارتی خسارہ 6.9% گرا ہے جولائی اور نومبر کے درمیان.
اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس گری ہیں, آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس گری ہیں, آپ کے فوڈ سیکٹر کی ایکسپورٹس گری ہیں. طاہر صاحب پوری دنیا میں گروتھ نیگیٹو ہے. طاہر صاحب چیک کر اب لیں. تو فیصلہ آباد میں مزدور نہیں مل رہے. نہیں, یہ بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل پہ بوم آیا ہوا ہے. انہوں نے لوگوں کے گھر گرائے انکروچمنٹ کے نام پہ, لوگوں کو بے روزگار کیا. یو ایس ایڈ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے, اور انہوں نے جو صحیح کہہ رہے ہیں, لوگوں کو انہوں نے شیلٹر دیا ہے, لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کے پناہ گاہ میں رہنے پہ مجبور کیا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے اپنے میڈیا ہاؤس کے امپلائیز سے پوچھیں کہ جس کی 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے وہ گزارا کس طرح کرتا ہے. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دیکھیں میرے بھائی لوگ سوتے تھے, لوگ کھانے پہ پریشان تھے. نہیں, آپ نے اتنی بے وقوفانہ پلاننگ ہے. لاہور میں داتا صاحب کے سامنے پناہ گاہ ہے, 200 بندہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے, اندر 20 کمرے میں لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. یہ بالکل یہ آ گئے ہیں لنگر کی طرف, پناہ گاہ کی طرف. ہم بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے, سر گورنمنٹ آپ خود دیکھیے طاہر صاحب, ہم موٹر وے بنا رہے تھے. اچھی بات میں سے بری باتیں نہ نکالیں. نہیں, پرابلم یہ ہے کوئی تنقید نہیں آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی, لنگر پہ تنقید نہیں آپ بنتی. کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے. ہم لیپ ٹاپ دے رہے تھے, آپ لنگر دے رہے ہیں. پرابلم پتہ کیا ہے, اگر اکانومی 5.8% کی شرح پہ ترقی کر رہی تھی, آپ 8% پہ لے کے جاتے. آپ نے کیا کیا, اسد عمر آیا, اس نے تجربہ کیا, آپ نے اٹھا باہر کیا, اور پیپلز پارٹی کے فائنینشل ایڈوائزر حفیظ شیخ کو اکانومی دے دی. اور بھائی اتنی بری تھی پیپلز پارٹی تو اس کو باہر پھینکیں. جو 15 سال راہ گلاپتے رہے کہ اسد عمر یہ ٹھیک کرے گا, اس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا آپ نے. ہم انفلیشن 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ 2% پہ لے آتے. ہم ان امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی, اس میں کمی واقع کر دیتے. ہم نے قرضے لیے, ہم نے لگائے. آپ نے قرضے لیے کہاں لگائے؟ ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں 2.5 سال میں کوئی کریڈیبل آپ کے دور میں جو بے روزگاری تھی وہ 7% گوگل کر کے چیک کر لیں. میں گوگل کے فگرز کو نہیں مانتا, کسی کریڈیبل فائنینشل ادارے کے فگرز نوٹ کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں ہاتھ ڈالا ہے, مجھے یہ بتائیں, 2 غیر ملکی ایئر لائنز آئی ہیں چوئی صاحب. نہیں عباسی صاحب, بات سن لیں نا, موقع دینا, بات سن لیں. بریک اس طرح تو بات نہیں ہوگی. 2 ملکی بڑا سیدھا سوال ہے کہ کل کے دن پی ڈی ایم کے لیے خوشخبری ہوگی یا گورنمنٹ کے لیے خوشخبری ہوگی. چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہلا صاحبہ, کل پہلا دن ہے نئے سال کا 2021 کا. اب سوال یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہے, سربراہی اجلاس بھی ہے. کل کے دن نے فیصلہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ جیتے گی یہ میچ یا اپوزیشن جیتے گی. کیونکہ اگر آپ لوگ 3 مہینے دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو اسی طرح, تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ سینٹ کا الیکشن بھی گزر جائے گا, ضمنی الیکشن بھی گزر جائیں گے, اور اس کے بعد بجٹ بھی گزر جائے گا. پھر یہ آدھا سال گیا, پھر آپ اس آدھے سال کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے احتجاج کی طرف جانا ہے, استعفے ہم نے دے دینے, تو پھر گورنمنٹ کے لیے مشکل دن ثابت ہوگا. تو کل کا دن کس کے لیے مشکل ہوگا؟ چلے صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, پہلی بات تو میں کہوں کہ ہر گزرتا دن گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے نہیں. پیٹرولیم پروڈکٹس کے, جی مجھے آ رہی ہے. ہیلو, مجھے آ رہی ہے آواز؟ جی فرمائیے. ہر گزرتا دن گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے کیونکہ گورنمنٹ ڈیلی ویجز پہ چل رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر گزرتا دن اور لمحہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے کیونکہ گورنمنٹ ڈیلی ویجز پہ چل رہی ہے. منسٹرز کا کام شام کو ٹائم کل کرنا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور دن میں ٹی وی پہ بیٹھ کے مخالفت کرنی ہے اپوزیشن کی. پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, کل سے نیپرا نے جو یونٹ 1.60 روپے ایک نیشنل فنامنا ہے. اگر نیشنل فنامنا سے گورنمنٹ ان پاپولر ہوتی ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا. آپ کا کمال تو یہ ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو 2020 میں بھیجتے, آپ نہیں بھیج سکے, 2021 کے پہلے مہینے میں بھیج دیتے, تب بھی آپ کا کمال ہوتا. اگر آپ خود ان کو 3.5 مہینے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ پھر اب بجٹ تک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں 2001. جاوید صاحب میں بول لوں؟ جی آپ نے یہ بات کرنی. جی بولے نا, میرا یہ کہنا ہے
کہ ہماری جو اسٹرگل ہے اس میں جو ایجنڈے میں چھٹا یا ساتواں آپشن جو ہے وہ استعفے کا ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ لوگ استعفے کو سب سے پہلے کیوں ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹرگل کے جو پہلے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, اس میں گورنمنٹ چلی جائے گی. یہ اعلان آپ لوگوں نے کیا تھا استعفے کا, ہم نے نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ذرا ہے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان میں ذرا بھی حیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پبلک نکل چکی ہے, ہمارے ساتھ لوگ نکل چکے ہیں, ہمارے ساتھ ہم نے لٹرلی ان کی منتیں کی کہ خدارا یہ جلسوں میں لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں, یہ کورونا ہے. آپ کو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ جو کورونا ہے نا یہ چھوٹی بیماری ہے اور ہم بڑی بیماری ہے, دن گزر رہے ہیں, ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. 13 دسمبر ہو گیا, تو وہ سارا کچھ رسک لے کے آج یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. آج قوم کو یہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی اس جھوٹی انا اور جھوٹی سیاست کی خاطر جلسوں میں لوگوں کو کورونا پھیلانے کا اور ان کی زندگیاں کھیلنے کا انہوں نے جو خطرہ مول لیا, اور آج یہ کس منہ سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں استعفے 8واں آپشن ہے. پہلے استعفے انہوں نے دینے تھے, پھر ہم سے مانگنے تھے, اب نہ یہ استعفے مانگ رہے ہیں نہ یہ دے رہے ہیں. مانگ رہے ہیں آپ سے. چوہدری صاحب جو 2 بندے استعفے دینے آئے نا انہوں نے اسپیکر کی منتیں کی ہے کہ بھائی جان یہ ہم سے غلط ہو گیا ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے. شعلہ صاحب کچھ کہہ رہی ہیں, جی شعلہ صاحب کچھ کہہ رہی ہیں آپ. ان کی آواز نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا. یہ 2023 میں بھی یہی تقریریں کر رہے ہیں. جی شعلہ صاحب آپ فرمائیے, آپ کی آواز ڈلے ہے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی, یہ فرمائیں. دیکھیے یہ جو بار بار تنخواہ کہہ رہے ہیں, تنخواہ تو صرف وزیر اعظم کی بڑی ہے, ان کا 2 لاکھ میں گزارا تھا, باقی کو تو انہوں نے نوکریوں سے نکالا ہے. تو استعفے تو انہیں نے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی ملک سے قرضہ نہیں لوں گا, اس سے ملک اپنی خودداری قدموں میں رکھ دیتا ہے. اب یہ عوام کی خودداری کو کچل کے کہتے تمہارے لیے لنگر خانے, تو استعفیٰ انہیں دینا چاہیے. ہم انہیں یاد کرانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ نے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا ہے, کچھ نہیں تو خودکشی کر لیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. خودکشی دیکھیے یہ ویسے عباس صاحب کی ایک بات درست ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ہم چھوٹا کرونا جو ہے اس سے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا بڑا کرونا خطرناک ہے, تو ہم بڑے کرونا کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. اب اسی بڑے کرونا کو 3.5 مہینے آپ نے خود دے دیے ہیں. چوہدری صاحب میں ایک پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب ٹاک شوز میں آتے ہیں ہمیں حقائق بیان کرنے چاہیے, قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے بھی ہوا ہے اندلیپ عباس صاحبہ, حالانکہ صداقت صاحب کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بڑی اچھی فیکٹس اینڈ فگرز پریزنٹ کرتے ہیں. اندلیپ صاحبہ کو تو اتنا وہ نہیں ہے فیکٹس اینڈ فگرز پہ عبور, بٹ انہوں نے ان ایمپلائمنٹ ریٹ 7% کہا, ہمارے دور میں 4.08% تھا. کائنڈلی اس کی درستگی کر لیجئے. آپ کے دور میں وہ 4.5% پہ پہنچ گیا ہے, اور پچھلے 2 سال میں 1.5 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے ہیں. اور اس ریٹ کے مطابق جو 1.5 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے ہیں, اگر آپ گھروں کا اندازہ لگائیں کہ ایک کمانے والا جو بے روزگار ہوا ہے اس کے 5 ڈیپینڈنٹ ہوں, تو یہ کتنے 7.5 کروڑ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف فیکٹ کی کر رہا ہوں. 7% کبھی بھی نہیں تھی. پھر وہی ہے کہ ایسی گورنمنٹ جو لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے, جو مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے, جو بڑا کرونا ہے, اس کو آپ نے خود ہی 3.5 مہینے دے دیے. دیکھیے جو کووڈ-18 ہے وہ آج بھی کووڈ-19 سے بہت بڑی بیماری ہے, اور کووڈ-19 ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی 19 اقسام ہیں. ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کی, بہرحال اس میں گئے بغیر پی ڈی ایم کی تحریک کے مرحلے کیا تھے؟ ریلیاں ہوں گی, مرحلے کیا تھے؟ جلسے ہوں گے. بڑی کامیابی کے ساتھ بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے, بہت بڑے بڑے جلوس ہوئے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا سر لیکن گورنمنٹ نہیں گئی سر ان جلسوں سے. نہیں, اب دوسرا جو آپ کے پاس کارڈ ہے وہ لانگ مارچ اور استعفے ہیں سر. جی لانگ مارچ اور اب ظاہر استعفوں کے بغیر تو نہیں جائے گی گورنمنٹ. لانگ مارچ سے نہیں جائے گی. لانگ مارچ آپ 6 کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور استعفوں کے معاملے میں آپ نے خود 3.5 مہینے دے دیے آلموسٹ گورنمنٹ کو. دیکھیے بات یہ ہے, استعفوں کا مرحلہ آئے گا. یہ حکومت جتنی ویک ہو چکی ہے, ماضی میں
نہ کوئی سویلین گورنمنٹ اتنی ویک تھی یا کوئی اور گورنمنٹ اتنی ویک تھی جتنی یہ ہے, اور نہ وہ اتنی غیر مقبول تھی. تو ہمیں اپنی سیاسی آپشنز ایکسرسائز کرنی ہے, اور میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں بائی الیکشن میں جانا چاہیے, ہمیں سینٹ الیکشن میں جانا چاہیے, ہمیں سپیس کنسیڈ نہیں کرنی چاہیے. ادھر مقابلہ کر کے اس کے بعد میدان بھی یہیں پہ ہے, ہم بھی یہیں پہ ہیں, دیکھی جائے گی. مگر ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی ہے, مجھے یہ تبدیلی کی بات کیا کرتے تھے, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تو جب یہ مذاکرات کی ہمارے سے بات کرتے ہیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے. میں ہی جانا تھا سر, تو استعفوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ میرے پاس پنجاب کے 160 میں سے 159 استعفے موجود ہیں. گورنمنٹ اس بات پہ خوش ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے نا اکٹھی نہیں چل سکتی, یہ ٹوٹ جائے گی, آپ یہی ہے نا؟ اور اگر نہیں ٹوٹتی سر پھر تو آپ کا تو کوئی کمال نہ ہوا. پھر دیکھیں چوہدری صاحب, جو گورنمنٹ نے اپنا ڈیلیور کرنا ہے وہ بالکل ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہے اور ہم اس بارے میں کنسرن بھی ہیں. لیکن جب آپ کی اپوزیشن پارٹی ایک دفعہ کلاڑا لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے 31 دسمبر کو اس درخت کو کاٹ دینا ہے, تو ظاہر ہے ہمیں بھی تھوڑا سا ان کا پریشر تو تھا کہ شاید یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. لیکن جس طرح یقین مانے یہ جھاگ کی طرح بیٹھے ہیں, اس طرح تو میں ایک پولیٹیکل ورکر میں نہیں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. آج ان کی تقریر اس میں آپ کا کیا کمال ہے سر؟ دیکھیں ہمارا یہ کمال ہے, ہم کریڈیبل لیڈرشپ ہیں, لوگوں کو عمران خان پہ پورا اعتبار ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ مشکلات ہیں. سن لینا بات, آپ سن لیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اکانومی کی مشکلات ہیں, لوگوں کو پتہ ہے قرضہ یہ چڑھا کے گئے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے عمران خان کی گورنمنٹ کرپشن نہیں کر رہی. لیکن جو ظلم زیادتی پچھلے 10 سال ہوئی ہے کہ 6,000 ارب سے قرضہ 30 ارب گیا, اس کا امپیکٹ آنا تھا. تو صاحب جو بجلی کے منصوبے یہ مہنگے لگا کے گئے, یہ جو کپیسٹی پہ معاہدے کر کے نواز شریف صاحب نے لندن میں اپنا فلیٹ بنایا, زرداری صاحب نے سارے محل بنایا, اس کی قیمت قوم کو ادا کرنی تھی. سستی بجلی مل رہی تھی لوگوں کو, آپ جیسے دانشور لوگوں کو مل رہی تھی, سستی چینی مل رہی تھی, سستا آٹا مل رہا تھا, وہ سب کچھ چھین کے آپ باقی جو پچھلی پارٹیاں ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. صاحب آپ جیسے دانشور لوگ یہ ناانصافی کرتے ہیں جب آپ یہ ان کا 10 سال کا کیا ہوا ملبہ جو ہم نے 2 سال میں میس کلیئر کیا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ آپ لوگ بھی لگ جاتے ہیں. 7.5 سال کا ملبہ ہے یہ تو پی ڈی ایم, اچھا 5 سال کی KPK کی حکومت کسی کھاتے میں نہیں ہے. قوم کے دشمن رائٹ آف کر دیں. آج اس قوم کو یہ دن دکھایا ہے. ٹھیک ہے, آپ بتا دیں چینی کی مل, آپ چینی کی بات کریں, مجھے بتائیں چینی کی ملیں عمران خان کی ہیں, زرداری صاحب کی ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے سر. نہیں میں کہتا ہوں آپ لیڈرشپ کی بات کریں نا, تو یہ کس میں کہتا ہوں جاوید چودھری تنقید کرے, مجھے یہ کیمرہ مین تنقید کرے, نواز شریف کو زرداری کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس ملک میں یہ کارٹل بنانے والے ہیں, اس کارٹل کو پروان چڑھانے والے ہیں. یہ کارٹل جو آپ نے بنایا نا طاہر صاحب, الٹیمیٹلی نقصان وہی پہنچا رہے ہیں ملک کو. میں آج صداقت عباسی صاحب کو یہ آفر کرتا ہوں, آپ ساری پاکستان کی شوگر ملیں اٹھا لیں, اور شارٹیج کے دوران جو سبسڈی پنجاب گورنمنٹ میں بزدار نے دی, اور شارٹیج کے دوران آپ کے وزیر اعظم نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, 56 کروڑ کی سبسڈی جہانگیر ترین نے لی, آپ سب کو لائن میں کھڑا کریں اور فائر مار دیں. میں اس بات پہ تیار ہوں. آپ 2.5 کروڑ آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے, 29 ارب کی سبسڈی دی, وہ شارٹیج نہیں تھی بھائی میرے, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شارٹیج نہیں تھی, شارٹیج نہیں تھی. میں ایک سیکنڈ جیسا مجھے موقع دیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ان کو چپ کرائیں, ان کو چپ کرائیں, مجھے مکمل کرنے دیں پلیز. یہ موبائل ہیں, 1000 موبائل مارکیٹ کے اندر ہے, اور 500 کی اس کی ڈیمانڈ ہے, تو 500 باہر بھجوا دیا سبسڈی دے کے. اگر 100 موبائل مارکیٹ میں ہیں, لوکل مارکیٹ میں 200 موبائلوں کی ڈیمانڈ ہے, اور آپ یہ باہر بھجوا دیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مت گمراہ کریں قوم کو. اور ایک اور سوال, پی آئی اے بند کروائی یورپ کے روٹس پہ, 2 غیر ملکی ایئر لائنز آئی ہیں ملک کے اندر جو یورپ کے روٹ چلا رہی ہیں, اس میں کس کے شیئرز ہیں مجھے بتائیں. اور غلام سرور خان نے کیوں وہ سٹیٹمنٹ دی, جواب دینے دیں, کیوں سٹیٹمنٹ دی بتائیں. ویسے سوال یہ ہے جواب دوں آپ کو کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا الزام ہے طاہر صاحب, الزام آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا, کس کے شیئر ہیں سر؟ سر یہ زلفی بخاری کی باتیں زبان زدے عام ہیں. 2 غیر ملکی ایئر لائنز آئی ہیں, پی آئی اے یورپ نہیں جا سکتی, کوئی ایئر لائن نہیں ہے, پی آئی اے یورپ نہیں جا سکتی. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں ان کی کوئی ایئر لائن نہیں ہے. نہیں, میں نے حصے کی بات کی, میں نے شیئر کی بات کی. نہیں, میں ان کو جواب دوں.
ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ 2 ایئر لائنز لے کے آئے ہیں۔ بریک یہ جو الزام لگایا نا آپ نے بخاری صاحب، میں ان دونوں باتوں کا میں واپس آتا ہوں، میں بریک یہ پر پتہ ہے میں نے 10 سیکنڈ میں بات کرنی ہے۔ ایک تو اگر عثمان بزدار صاحب نے سبسڈی دے کے غلطی کی ہے 2.5 ارب کی، تو شاہد خاقان نے 29 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ بھائی شارٹیج تھی، ہمارے دور میں شارٹیج نہیں تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمارے دور میں قلت نہیں تھی۔ آپ طارق صاحب سن لینا، طارق صاحب آپ سن لیں سر قلت کے دور کی بات کریں نا، ڈیمانڈ سپلائی کی بات کریں۔ یہ اگر زلفی بخاری کے شعر ہیں تو جس طرح ہم نواز شریف صاحب کو عدالتوں میں جا کے پھنساتے تھے، میرے بھائی جائیں، ہم ریفرنس تیار کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ہم کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ طارق صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ 2020 جیسا بھی تھا گزر گیا، اب 2021 میں آپ کی امیدیں کیا سر، کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے بہتر؟ دیکھیے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، یہ ایک عام پاکستانی کی زندگی کو بہتر بنانے کا معاملہ ہے، یہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، مفلسی اور بھوک سے نجات کا معاملہ ہے، اور یہ ساری نجات تب حاصل ہوگی جب یہ گھر جائیں گے۔ اور یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ بہت ویک فوٹنگ پہ ہیں، اور جو جتنے سکینڈلز ہیں نا ابھی بات ہو رہی تھی، وہ آٹا چوری ہو، وہ چینی چوری ہو، وہ بجلی چوری ہو، وہ گیس چوری ہو، وہ LNG کے 120 ارب کا معاملہ ہو، وہ ادویات کا معاملہ ہو، وہ ایئر لائنز کا معاملہ ہو، ہم نے ریفرنسز تیار کر لیے اور ان کو پہلے پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کا نوٹس لے گی، کنسرن سٹینڈنگ کمیٹیز کا نوٹس لیں گی، اور میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ اپریشیٹ کریں گے، ویسے اچھی بات ہے، پارلیمنٹ میں مسئلے حل ہونے چاہیے۔ یہ نہیں دیکھیے آپ کسی فورم پہ لے کے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کورٹ جاتے ہیں نا چوئی صاحب، آپ کسی فورم پہ میرے کسی وزیر کو کرپٹ ثابت کریں، آپ کو ہم سلوٹ کریں گے۔ آپ عباسی صاحب خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، ایک میرے 2 سوال ہیں، میرے 2 سوال ہیں۔ آپ نے سٹے لیا BRT پہ، آپ نے فورن فنڈنگ پہ 6 سٹے لیے، خدا کا خوف کریں، آپ لوگ سٹے آرڈرز لیتے ہیں، آپ لوگ رشوتیں چلاتے ہیں، آپ لوگ جا کے عملے کو انفلوئنس کرتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ آپ نے فورن فنڈنگ میں 6 سٹے نہیں لیے، آج بھی آپ لوگ اس کو روکنا نہیں چاہتے۔ موقع دے بھائی صاحب کو موقع دے سر، دیکھیں BRT پہ ہم نے سٹے، فورن فنڈنگ سٹے، صاف ہوتے کھل کے سامنے آؤ، سٹے لیا تھا کہ BRT مکمل ہو جائے، لوگوں کو سہولت ملے۔ آج BRT پہ کسی کو آپ کرپشن ثابت کرتے ہیں، وہ بسیں چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، میں باضمیر آدمی ہوں، میں آپ کے ساتھ ابھی تک سٹے جاری ہے، دیکھیں سر سٹے جاری ہے، سٹے لیگل رائٹ ہے ایک پارٹی کا۔ نواز شریف صاحب کو سٹے کے باوجود آپ جیت گئے، سپریم کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے سزا دی، نیب کورٹ نے سزا دی، آج وہ اشتہاری ہے، وہ مفرور ہیں۔ میرا کوئی وزیر، چاہے وہ جس کو نیب نے اریسٹ کیا، چاہے وہ علیم خان ہے، چاہے وہ سبطین خان ہے، چاہے کوئی اور ہے، اگر ان پہ کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ادارے کے ساتھ ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مجھے کیوں نکالا کی تحریک نہیں چلائے گا۔ لے کے جائیں پارلیمان میں، ثبوت لے کے جائیں، جیسے ہم نے نواز شریف صاحب کو ثابت کرایا تھا۔ شہر صاحب امیدیں کیا ہیں آپ کی اگلے سال کے ساتھ؟ میری امید کیا ہو سکتی ہے، جب پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھ گئیں اور نیپرا نے منظوری دے دی بجلی کے بل میں اضافے کی، تو اس کا مطلب ہے مہنگائی بھی اور بڑھے گی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے سال جب کووڈ نہیں تھا، انہوں نے GDP 1.9 کر لی تھی، کووڈ مارچ کے اینڈ نیگیٹو ہو گئی، اس میں کووڈ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، صرف آپ کی نالائق عمل۔ اللہ رحم کرے ہم سب پہ، نئے سال میں ہمیں اس کووڈ سے بچانا ہے، جہاں وہاں میں آئی کے ویٹ سے بھی بچائے۔ آپ کو آواز آ رہی؟ آپ کو آواز آ رہی؟ انشاءاللہ کنسٹرکشن لیڈ گروتھ ہوگی، کنسٹرکشن لیڈ گروتھ ہوگی، مزدوروں کو انشاءاللہ ملازمت ملے گی، جو جب ہم کہتے ہیں سڑکیں بنائیں، جب ہم کہتے ہیں سڑکیں بنائیں تب آپ کو بری لگتی تھی، ان کو گروتھ ملے گی، جو ہم نے گھروں کا وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ 1 کروڑ چوروں کو 50 لاکھ 7 چوروں کو سزا بھی دلائیں گے، کوئی کرپٹ ہماری پارٹی میں، ان کی پارٹی میں۔ خواجہ آصف صاحب 2021 میں باہر نہیں آ سکتے پھر نہیں، دیکھیں نا خواجہ آصف صاحب اپنے آپ کو وضاحت کریں کہ 260 ملین ان کے کام میں کیسے آیا
کیسے وہ پاکستان میں وزیر وہ کیا تھے دفاع تھے تو وہ پیسے باہر سے کیسے آتے رہے, یہ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 ارب سے کم چوری ختم سر آپ اقامات کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جو آپ کے وزراء ہیں نا یا آپ کے مشیر ہیں ان کے پاس تو غیر ملکی بھائی ثابت کریں نا پاسپورٹ میں اس اپوزیشن کا کیا کام ہے, یہ ان کے کیس لے کے جائے, ثبوت لے کے جائے, پریس کانفرنس کرے, یہ بیٹھ کے خالی روتے ہیں. سر عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ مشیر نہیں بن سکتے, اس کے تو باوجود عدالت ہمارے اس کو ہم عمل درآمد کریں گے. یہ اپوزیشن سے کہیں یہ دھرنے چھوڑیں, یہ مظاہرے چھوڑیں, یہ کورونا نہ پھیلائیں, یہ کام کریں, کاغذ نکالیں. ہمارے فیصل واڈا کا کیس بھی پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کس کو کرنا ہے ترر صاحب فیصل واڈا کا کیس ایک پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. تو سر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ہائی کورٹ ہمارے تابع ہے, ہائی کورٹ آزاد ہے, اس میں آپ کا پروسیجر ہے. ویسے تو کل تک نیب بھی آپ کے تابع نہیں تھے, لیکن جو ہی خواجہ آصف گرفتار ہوئے ہیں تو 3 وزیر آگئے ہیں نیب کی دفاع. تو کیا خواجہ آصف کوئی اوپر کی مخلوق ہیں؟ جب علیم خان گرفتار ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ اوپر کی مخلوق خسرو بختیار ہے, اور ہمارے اوپر کی مخلوق جہانگیر جواب ہے. خواجہ آصف سے پہلے درجنوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں, نہ یہ پہلے گرفتاری ہے نہ یہ آخری ہوگی, ابھی اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے آپ کے. ویسے تو 5 لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. مجھے بتائیں جس بندے کے اکاؤنٹ میں اگر 26 کروڑ آتے ہیں اور اس کے پاس جواب نہیں ہے, کا کھانا باسی ہے, تو کوئی قانون تو ہم نے نہیں بنایا. رانا تنویر بھی, یعنی سب لوگ بتا رہے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کی باری بھی آنے والی ہے. جاوید لطیف صاحب کی بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی خبریں ہیں جن لوگوں کے کیسز آگے چل رہے ہوتے ہیں, جن کے ثبوت ہوتے ہیں, جن کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں آپ انٹیلیجنس رپورٹیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو پتہ ہے بنوئی کے پلاٹ کا کیا ہوا ہے, جس کے پاس کوئی اس کا بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ آپ اگر کوئی کریں گے تو پکڑے بھی جائیں گے. میں نے نیب سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ کے شو کے توسط سے کہ وہ بنوئی کا پلاٹ جو تھا ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں کہ وہ ناجائز قبضہ پولیس نے کروایا تھا, وزیر اعظم پاکستان نے ناجائز اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی ہے, نیب اس کا نوٹس لے اور وہاں پہ بتائے اور حقائق بتائے قوم کو. کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری تو ایک ایکشن پہ آپ لوگ گندے نالے کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں. درخواست دینا آپ سر, درخواستیں میری حد سنیں, ہمارے بہت سارے ایشوز پہ ریفرنس تیار ہیں. نیب کے پاس جو ہمارے کیس ہیں وہ سارے محب الوطن پاکستانی کی طرف سے ہیں, محب الوطن پاکستانی. تو چیئرمین نیب نوٹس لے اس کا, کیوں نہیں لیتے نوٹس؟ بینوئی کے پلاٹ کوئی نظر نہیں آتا کسی کو, وہ 10 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ ہے جس کو پولیس کو غلط استعمال کر کے عمران خان نے اپنا قبضہ دلوایا اپنے بینوئی کو, اور ٹی وی پہ ایڈمٹ کیا کہ میں نے یہ کیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں عمران خان کو. بھائی کورٹ میں لے جائیں نا سر, کورٹ نہیں فیصلہ دیا آج, کورٹ نہیں فیصلہ دیا آج. میں تو نیب کو جگا رہا ہوں, میں تو نیب والوں کو کہہ رہا ہوں جاگو, میں تو نیب والوں کو جگا رہا ہوں, کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ غلط تھا. 26 ارب کی کرپشن کے مقابلے میں اتنا کمزور آپ نے دلیل دیا کہ بینوئی کا پلاٹ چھڑوا دیا. نا بھائی ہم کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, آپ کی صرف ایل این جی کی 120 ارب کی کرپشن ہے, صرف ایل این جی کی 120 ارب کی کرپشن ہے. باقی آپ چھوڑ دیں, باقی آپ چھوڑ دیں, آپ کی ایل این جی صرف لوگوں کی آپ کی جو آٹا, چینی, بجلی, ادویات, آپ کا صرف دوائیوں کا سکینڈل اربوں روپے کا ہے. نہ کریں, نہ کریں, عمران خان کو سزا دینے, آپ نے قبضہ غلط مان لیا, اس کا مطلب ہے. خود آپ نے گفتگو سنی, خیر ہے آپ نے ہی کرنا ہے. 2020 اسی طرح شور شرابے میں دلیل اور موقف کے ٹکراؤ میں گزر گیا. امید ہے کہ 2021 سے 2020 سے بہتر ہوگا ہر لحاظ سے. بہت ساری نیک تمناؤں, خواہشوں اور دعاؤں کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیا سال مبارک کرے اور نیا سال پچھلے سب سالوں سے بہتر ہو. اللہ حافظ.